2025 पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिहाज से हालिया कुछ अरसे में सबसे एक्टिव साल रहा है। इनफैक्ट कहने वाले तो इसे एक टर्निंग पॉइंट भी कह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत, नए इकोनॉमिक और दिफाई मुआहदे और पार्टनरशिप से लेकर अमरीका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी, चीन और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में मज़ीद क़ुर्बत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस आने की अनप्रेसिडेंटेड यानी पहले कभी न मिलने वाली दावत, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से ओवल ऑफिस में मुलाकात, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुआशी ताल्लुकात में तनव्वुर और गहराई, और चीन के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और दो तरफा तिजारत में तेज़ी। गजा में सीज़ फायर प्लान की सफारतकारी में पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नजर आया और एक मुश्तरका बयान में किरदार अदा किया। एक तरफ जहां ये तमाम मस्बत डेवलपमेंट्स पेश आईं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के साथ मई में होने वाली एस्केलेशन, जिसके बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ गए और मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात एक ऑल टाइम लो पर। आज सेरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 फॉरेन पॉलिसी और सफारतकारी के लिहाज से पाकिस्तान के लिए कैसा साल था। इसके साथ साथ दो अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। क्या फॉरेन पॉलिसी की ये बज़ाहिर कामयाबियां सस्टेनेबल यानी देर पा साबित होंगी, और क्या इन कामयाबियों से पाकिस्तान और उसके अवाम को कोई हकीकी फ़ायदा होगा? जब 2025 का आगाज़ हुआ तो दुनिया में पाकिस्तान को एक आइसोलेटेड या सिफारती तन्हाई के शिकार मुल्क के तौर पर देखा जा रहा था। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन या सिफारती तन्हाई जैसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जा रहा था। इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ख़राब थे ही, लेकिन अमेरिका और यूरोप के साथ भी बस एक महदूद सी एंगेजमेंट थी। पाकिस्तान सिफारती तन्हाई और मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा था, दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा था, पैकेज हासिल करने के लिए IMF से मुज़ाकरात के साथ सिफारती कोशिशें हो रही थीं कि अमरीका और सऊदी अरब जैसे ममालिक IMF से कर्जा दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन आने वाले महीनों में सूरत हाल बेहतर होने लगी। 2025 के इब्तदाई अरसे में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तन्हाई ख़त्म हो रही है। उन्होंने इस तब्दीली का क्रेडिट बायलैटरल और मल्टीलैटरल राब्तों में इजाफे को दिया। इसी दौरान पाकिस्तान को साल 2025 और 26 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत भी मिल गई। लेकिन मई में इंडिया के साथ फौजी कशीदगी और एक तरह की जंग पाकिस्तान के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बारे में सदर ट्रंप के बयानात सिफारती तौर पर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद और इंडिया के लिए नुकसानदेह साबित हुए। चाहे वो जंग रुकवाने की बात हो या गिराए जाने वाले तैयारों की तादाद की बात हो, सदर ट्रंप के बयानात से बड़ी हद तक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद और इंडियन मौक़िफ़ की नफ़ी होती रही। कुछ अरसे से पाकिस्तान और अमेरिका के ख़राब ताल्लुकात अचानक खुशगवार नज़र आने लगे। कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में मेहमान खुसूसी बने और सदर ट्रंप के साथ कैबिनेट रूम में नजर आए, तो चंद महीने बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ के साथ ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप से हाथ मिलाते और चहकते हुए नजर आए। 2019 के बाद ये किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की ओवल ऑफिस में किसी अमरीकी सदर के साथ पहली मुलाकात थी। सितंबर ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ, जिसके तहत दोनों में से किसी एक मुल्क पर भी दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का किसी भी खलीजी मुल्क के साथ इस नौयत का ये पहला दिफाई मुआहिदा है। यानी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन या सिफारती तन्हाई के बरक्स अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कम से कम फॉरेन पॉलिसी और सफारतकारी के लिहाज से एक काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ज़्यादातर मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस तब्दीली की शुरुआत किसी हद तक मई में इंडिया की तरफ से किए जाने वाले हमलों और इसके जवाब में पाकिस्तान की कार्रवाई से हुई। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से आलमी सिक्योरिटी सर्कल्स में पाकिस्तान की साख मजबूत हुई और जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन में इसकी अहमियत वाज़ेह हुई। यहाँ एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने वाकई स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल कर ली है, या फिर ये इलाकाई कशीदगी के नतीजे में पैदा होने वाली एक वक्ती पेशरफ्त है। मैंने यही सवाल पाकिस्तानी सफारतकार ज़मीर अकरम से पूछा। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की एक अहमियत है, पहले से थी, अभी भी है, और इसकी सबूत इससे है कि पाकिस्तान और चीन के
درمیان جو تعلقات ہیں وہ تو بہت عرصے سے بہت قریب تعلقات ہیں، باقی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی رہے ہیں سرد جنگ کے دوران. تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی انفرادی طور پر اہمیت تو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سال کچھ ایسے حالات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اہمیت اور بڑھ گئی ہے، اس کا کچھ پہلو اور بڑھ گئے ہیں. جو یہ گینز ہیں یا جو یہ کامیابیاں ہیں، سفارتی کامیابیاں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس حد تک سسٹینیبل یا دیر پا ہیں؟ جو ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اور چین کے ساتھ اور انفیکٹ روس کے ساتھ بھی جو بہتر ہو رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ چلتے رہیں گے. اور دوسرے علاقے میں بھی ہمارے جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی اس کی بیسز ہے، اس کے سالڈ بیسز ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ فورن پالیسی کا یہ چلتا رہے گا. بٹ انفارچونیٹ سچویشن تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی تھی، یا ایران اور سعودی عرب کو ایک دوسرے کے قریب لانا، یا غزہ میں جو ہو رہا ہے اس میں کوئی کردار ادا کرنا، کیا پاکستان میں اتنی کیپیسٹی اس وقت ہے فارن پالیسی کے لحاظ سے کہ وہ کوئی رول ادا کر سکے؟ جب ہم نے یہ دفاعی معاہدہ کو کنکلوڈ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، تو اس وقت ایران کے صدر نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں اس کا خیر مقدم کیا تھا. تو یہ ایک سگنل ہے کہ وہ یہ نہیں، اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی پاکستان دفاعی معاہدہ کو ایران کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی خوشائن بات ہے. دوسرا یہ جہاں تک غزہ کا تعلق ہے، اس میں اتنا ہمارا اثر و رسوخ تو نہیں ہے، ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے. اسی وجہ سے ہم نے سلامتی کونسل میں امریکہ کی قرارداد کو سپورٹ کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو 2025 کا آغاز پاکستان اور پاکستانی حکومت کے لیے کافی مسائل اور چیلنجز سے بھرا ہوا تھا. سب سے پہلے تو 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو ملک کی اندرونی سیاست میں عدم استحکام شروع ہوا تھا، جمہوریت اور سیاسی اختلاف یا ڈسینٹ کے حوالے سے جو خدشات پیدا ہوئے تھے وہ، پھر اس کے بعد ملک میں بڑھتے ہوئے شدت پسند حملے، جن میں 2024 میں سینکڑوں پاکستانی شہری ہلاک ہوئے، بلوچستان میں BLA اور دیگر تنظیمیں، اور خیبر پختونخوا میں TTP کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی مسائل، جن کی وجہ سے چین اور افغانستان کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر پڑ رہا تھا. امریکہ اور دیگر مغربی اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو ایسے میں 2025 کا جو یہ بظاہر ٹرن اراؤنڈ ہے، خاص طور پر فارن پالیسی کے حوالے سے، کیا اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی مربوط اسٹریٹجی تھی، یا پھر یہ سب ایسے واقعات اور حالات کا نتیجہ ہے جس پر پاکستان کا اب کوئی کنٹرول نہیں تھا؟ دنیا میں ملٹی لیٹرلزم کا دور ابھی شروع ہو چکا ہے. اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے چین کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی کو تقویت ملی ہے. ایک تو یہ ہوا کہ جب امریکہ میں حکومت بدلی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، اس کی شروع سے ہماری ان کے ساتھ جس طرح پہلے بھی تھی، لیکن ایسے کچھ واقعات ہوئے. مثلا ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم میں کچھ چیزیں سکسیسفلی اکمپلش کی. اس کے بعد جو پاکستان ہندوستان کے درمیان جو ایک کرائسس ہوا تھا، اس کے دوران جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی طرف سے ثالثی کی پیشکش کی اور جنگ بندی کی کوشش کی، اس کی ہم نے حمایت کی، اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ کئی سالوں سے پاکستان اور سعودی عربیہ آپس نیگوشیٹ کر رہے تھے ایک ڈیفنس پیکٹ، لیکن جو ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہوئی اس کے بعد سعودی عربیہ اور دیگر ممالک جو اس خطے میں ہیں، ان کو بھی یہ ان کی کیلکولیشنز یہ تھیں کہ ان کو اپنی سالمیت کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، خاص طور پہ سعودی عربیہ. تو اس سے جو ہماری مذاکرات چل رہی تھیں ان کو اور سپیڈ اپ ہوا، اور وہ ایک یہ ہمارا جو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ اس کو ہم نے مکمل کر کے اس کو کنکلوڈ کیا.
تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی تھی ایک طرح سے ہماری خارجہ پالیسی میں، ان کو مومنٹم ملا. دیکھیے، پاکستان کو جن اکنامک چیلنجز کا سامنا 2025 کے آغاز میں تھا وہ بہت بڑی حد تک اب بھی ہے. پبلک قرضے اور مہنگائی پر قابو پانا، سرمایہ کاری میں سسٹینیبل اضافہ وغیرہ. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جون 2025 پر ختم ہونے والے اقتصادی سال میں پاکستانی معیشت 3% سے بڑھی، جو کہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں 2.6% کا اضافہ ہے. ورلڈ بینک کی پاکستان کے بارے میں تازہ رپورٹ کے مطابق ملک میں آنے والے شدید سیلابوں کی وجہ سے یہ شرح اگلے سال 3% ہی رہنے کا امکان ہے، لیکن اس کے بعد اگر ملک میں استحکام اور ریفارمز جاری رہے تو اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. تو ہم نے پاکستان کی جن سفارتی کامیابیوں کا ذکر کیا، ان سے پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہوا ہے اور ایک عام پاکستانی کی زندگی پر کیا فرق پڑا ہے. معاشی امور کے ماہر عزیر یونس سے میں نے یہی سوال پوچھا. جو امیڈیٹ فائدہ پاکستان کے لوگوں کو اس وقت مل رہا ہے وہ یہ کہ جو ایک کرائسس تھا 38 تقریباً 40% کے قریب مہنگائی کی شرح آ چکی تھی، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ دیوالیہ ہوگا یا نہیں، وہ مومنٹ جا چکا ہے. تو اس وقت انفلیشن نیچے ہے، مستحکم ہے پاکستان کی معیشت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالات عام شہری کے لیے بہتر ہو گئے ہیں، برے حالات ختم ہو گئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اب جو ہے گروتھ لانی ہے سسٹینیبل لیول پر، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ عام شہری کو آنے میں کچھ سال لگیں گے، کیونکہ یہ کرائسس، یہ بحران اتنا گہرا تھا کہ اس پہ 10 سال 25 سال کی جو پرچیسنگ پاور کی گروتھ تھی پاکستانی شہری کی، وہ تباہ ہو گئی. یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. لیکن اگر یہاں سے نکل کے بہتری کی طرف جانا ہے تو حکومت پاکستان کو آنے والے سال میں زیادہ ریفارمز کرنا ہوں گے. کیا پاکستان اس ایکسٹرنل انٹرسٹ کو، چاہے وہ چین کی طرف سے ہو یا امریکہ کی طرف سے ہو، اپنے لیے اکنامک بینیفٹس یا معاشی مفادات میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، کر سکا ہے، جیسے کہ فورن انویسٹمنٹ ہو فار ایگزامپل؟ جی دیکھیں، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پاکستان نے اس طرح کے جیو پولیٹیکل مومنٹس کا پورا ایڈوانٹیج کبھی نہیں لیا، بلکہ میں عموماً لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا کا ایگزامپل لیں، ساؤتھ کوریا بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے قریب بہت آیا، وہاں بھی ڈکٹیٹرشپ تھی، وہاں بھی ایک جیو پولیٹیکل گیم کولڈ وار کی کھیلی جا رہی تھی. لیکن اس مومنٹ کی وجہ سے ساؤتھ کوریا نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا، انڈسٹریلائز کیا، اور آج سیمسنگ جو ہے وہ ایپل سے کمپیٹ کرتا ہے. ایز جسٹ ون کیس ان پوائنٹ. پاکستان وہ سب نہیں کر سکا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان نہیں کر سکتا، اصل مسئلہ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ بزنس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کی جو ترجیحات ہیں جو ڈومیسٹک لیول پر ہونی چاہیے، اس طرح ان پہ فوکس نہیں کیا جس طرح ساؤتھ کوریا نے فار ایگزامپل کیا اسی جیو پولیٹیکل مومنٹ کے اندر. تو پاکستان کمپیریٹیو لیول پہ مصر کے زیادہ قریب ہے اور ساؤتھ کوریا سے زیادہ دور ہے اس ایڈوانٹیج کو پورا لینے میں. کسی بھی ملک کی معاشی پالیسیز بڑی حد تک اس کی فورن پالیسیز سے بھی منسلک ہوتی ہیں. فورن پالیسیز کے نتیجے میں معیشتیں بہتر بھی ہوتی ہیں اور خراب بھی. فورن پالیسی کے فیصلے اکثر دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو متعین کرتے ہیں. ایک اچھی فورن پالیسی ملک میں بیرونی سرمایہ کاری اور تجارت کو بڑھاتی ہے. اگست میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے پاکستان کے دورے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے ہوئے، جن کے تحت باہمی تجارت کو $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب کیا جائے گا. دوسری جانب افغانستان کے ساتھ اس سال سفارتی تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. پاکستان ہر سال تقریباً $2 ارب کی اشیاء افغانستان ایکسپورٹ کرتا ہے. اسی طرح انڈیا کے ساتھ خراب سفارتی تعلقات کی وجہ سے پاکستان کئی بہترین معاشی فوائد حاصل نہیں کر پاتا. چین کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ چین کے پاکستان کے ساتھ زیادہ تر دفاعی مفادات وابستہ ہیں. گوادر پورٹ اور سی پیک کے منصوبوں کے ذریعے چین کو کسی بھی جنگ میں پاکستان کے ذریعے دفاعی گہرائی یا اسٹریٹجک ڈیپتھ ملتی ہے، عربین سی تک رسائی حاصل ہوتی ہے. لیکن کیا پاکستان چین کے ان دفاعی مفادات کو اپنی معاشی بہتری میں ٹرانسلیٹ کر سکا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ سی پیک جیسا منصوبہ جس کے تحت پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آنی تھی، آج تک مکمل نہیں ہو سکا اور اس منصوبے کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہے. اسی طرح امریکہ کے ساتھ پیار محبت سے پاکستان کو کون سے معاشی فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ چین کی طرح امریکہ کے بھی پاکستان میں دفاعی مفادات زیادہ ہیں. اگر ماضی کو دیکھا جائے تو پاکستان کی فوجی اور سیاسی ایلیٹ کو شاید کچھ وقتی فائدے حاصل ہو جائیں، لیکن پاکستان کے عوام کو تو دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں ملا.
تو اس مرتبہ پاکستان کی موجودہ فورن پالیسی سے ملک کو کچھ معاشی ثمرات بینیفٹس بھی حاصل ہو رہے ہیں یا یہ سب نعرے بازی ہے؟ دیکھیں، اگر ایکچول ڈالر فلو کی بینیفٹس کی بات کریں تو مشکل ہوگا کہنا کہ ایکچول بینیفٹس ہیں، لیکن جو 2 یا 3 بڑے انٹینجبل بینیفٹس ہیں اس پوزیشننگ کے، وہ ضرور نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تجارتی ڈیل جو ہوئی صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ، اور جو ٹیرف پاکستان کو ملا کیونکہ ایک جیو پولیٹیکل مومنٹ تھا، اس وجہ سے لارجلی پاکستان کو ایک بہتر ڈیل ملی۔ نمبر 2، پاکستان کی جو سب سے بڑی منرلز اور مائننگ کی ڈیل ہے، ریکو ڈیک مائن جو ہے، اس پہ امریکہ کی ڈی ایف سی نے، ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن نے انویسٹمنٹ کی اگریمنٹ کی ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل کارپوریشن اور ورلڈ بینک نے اگریمنٹ کی ہے۔ تو یہ بھی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے منسلک جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس مائن کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو راضی ہیں۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ کہ اگر پاکستان جیو پولیٹیکلی ولنریبل ہوتا یا امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوتے رہتے، تو پورا کا پورا جو IMF پروگرام ہے اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان آ جاتا۔ اچھا، ویسے آپ کے خیال میں جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے اس میں اکانومی یا معیشت کو کتنی پریفرنس، کتنی ترجیح دی جاتی ہے، یا پھر جیسا کہ ایک تاثر ہے جو دفاعی پالیسی ہے اس کا اثر خارجہ پالیسی پہ زیادہ رہتا ہے؟ پچھلے 2-3 سالوں میں جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آئی ہے اس کرائسس کی وجہ سے، وہ یہ کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں یا جو فورن پالیسی اوورسی کرتے ہیں، ان پرٹیکولر راولپنڈی میں، ان میں ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اگر معیشت کمزور ہو اور معیشت دیوالیے کے جو ہے ٹھکانے پہ کھڑی ہو تو دفاع نہیں ہو سکتا ملک کا۔ اور اس وجہ سے جو ایک فوکس ہمیں نظر آیا ہے انگیجمنٹس کے اندر، جس پہ انویسٹمنٹس کی بات ہوئی ہے، ایسٹ پرائیویٹائزیشنز کی بات ہوئی ہے، تجارت کی بات ہوئی ہے، وہ ایک شفٹ ہے، سٹل شفٹ ہے، اتنا زیادہ شفٹ نہیں ہے۔ ابھی بھی سیکیورٹی ڈومینیٹ کرتی ہے پاکستان کی فورن پالیسی کو، لیکن ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اگر وہ انفلو نہیں آتا پاکستان کی معیشت میں ڈالرز کا تو اکانومی کولیپس کر جائے گی، اور اگر اکانومی کولیپس کرے گی اور پاکستان کے پاس ایک کرائسس مومنٹ ہوگا اکانومی کا، دفاع کمزور ہوگا۔ اسی وجہ سے آج بھی فار ایگزامپل جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ اسٹیبلائزیشن معیشت کی جو ہو گئی ہے اس کے بعد اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور تجارت کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ یہ بات راولپنڈی میں بھی اب سمجھ آ چکی ہے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کو جو دفاع کی ضروریات ہیں اس کے لیے انویسٹمنٹ نہیں ملے گی۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے، ایک تو یہ کہ فورن پالیسی کی یہ بظاہر کامیابیاں کتنی سسٹینیبل یعنی دیر پا ثابت ہوں گی، اور کیا ان کامیابیوں سے پاکستان اور اس کے عوام کو کوئی حقیقی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں سفارتی طور پر بہتر پوزیشن میں ہے۔ اب یہ ایک سوچی سمجھی پاکستانی فورن پالیسی کی کامیابی ہے یا کچھ مخصوص واقعات اور حالات کا کمال، یعنی یہ ایک سسٹینیبل یا دیر پا پیش رفت ہے یا بس ایک وقتی کامیابی، یہ واضح نہیں۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان پہلے بھی امریکہ کا قریبی اتحادی، سعودی عرب کا برادر ملک اور چین کا پکا دوست رہ چکا ہے۔ تاریخ سے اگر کوئی بات واضح ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد دراصل ممالک کے اپنے اپنے مفادات پر ہوتی ہے۔ اب اگر اس وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں ایک بار پھر انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے تو یہ پاکستان پر ہے کہ وہ اسے اپنے ملک، اس کی معیشت اور الٹیمیٹلی اس کے عوام کے لیے حقیقی اکنامک مفادات میں تبدیل کرے۔ کیونکہ فی الحال تو پاکستان کے عام لوگ منتظر ہیں کہ ان سفارتی سرگرمیوں کے کچھ بینیفٹس ان تک بھی پہنچیں، اور جو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ ان کے لیے بھی اچھا ثابت ہو۔